अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम बात करेंगे ट्रैफिक वायलेशन की, चलान्स की, हेलमेट्स की, जो कि मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से रातों रात इम्प्लीमेंटेशन तो हुआ, मगर उसके बाद के असरात क्या हुए जानेंगे आज के प्रोग्राम में बनाम सरकार। तो नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक पर जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है कि चलान, और चलान के बाद फिर FIR और कानून, जो ट्रैफिक कानून है उस पर सख्ती कर दी गई है कि हुकूमत पंजाब की तरफ से ये बताया गया है कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करना हर शहरी पर अब लाजिम है। और इसी वजह से शहरी जो है वो इस वक्त इस चीज़ से घबरा रहे हैं कि भाई चीज़ें हमारे पास नहीं है, लाइसेंस नहीं है, तो फिर अब करेंगे क्या। तो ज़ाहिर सी बात है लाइसेंस बनवाएं, और उसके बाद हम आज के प्रोग्राम में ये भी जानेंगे, लोगों से बात करेंगे कि जिनके ऊपर FIR हो चुकी है, वकीलों से बात करेंगे कि उनका बनता क्या है, ट्रैफिक पुलिस से बात करेंगे कि किस तरीके के कानून जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो लोगों से बात करेंगे, रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, अब इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा सर, ये बताएं कि आपने माशाल्लाह हेलमेट पहना हुआ है, तो अब हुकूमत ने बड़ी सख्ती से ये पाबंदी लगा दी कि मोटरसाइकिल चलाने वाले अफराद जो हैं वो हेलमेट को लाजमी पहने। अवाम जो है वो क्या समझती है कि बेहतर किया है या जिस तरह पहले चल रहा था उसी तरीके से चलने से? सर अवाम तो बस चाहती है जैसे चलने हैं चला रहे हैं, पर सख्ती जो है ना, ये हेलमेट बहुत अच्छी चीज़ है। एक तो सर्दी अब वैसे भी पहनना चाहिए, जब एक्सीडेंट हो जाता है बंदे का या कुछ भी हो तो हेलमेट काफ़ी माशाल्लाह बचाता है बंदे को। तो इसके साथ साथ ये बताएं कि अब अवाम ये भी शिकवा कर रही है कि जी हेलमेट जो हैं वो बड़े महंगे हो चुके हैं। 500 वाला हेलमेट जो वो 1500 का हो चुका है, 1500 वाला जो हेलमेट है वो 3000 का बिकना शुरू हो चुका है। तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आपके आसपास दोस्तों में कि किसी ने हेलमेट ख़रीदा और वो बड़ा महंगा मिला हो? जी सर बिल्कुल, बाईपास हैदरा बाईपास अपना ये जो है सैदा वाला बाईपास, यहाँ पर 700 रुपये वाला बिकने वाला 1500 रुपये का हेलमेट मेरे दोस्त ने खुद ख़रीदा है। मैं उसके साथ में था, बाइक पर जा रहे थे हम। तो आप लोगों ने उससे बहस नहीं की कि भाई ये 700 वाला हेलमेट था, तुम 1500 का क्यों बेच रहे हो? उन्होंने ये कहा है कि भाई हुकूमत अब हमारे साथ नहीं ताउन करे तो हम कैसे वो करें। तो उन्होंने ये आगे से बहस किया हमारे साथ, तो हमने उसको कहा भाई यार रियायत कर ले, अब हमारी जेब में इतने नहीं है, 1200 ले लो। कह रहे नहीं पैसे इतने ही हैं। यानी नाजायज़ मुनाफा खोर जो है वो दोनों हाथों से आवाम को लूट रहे हैं इस वक्त। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, वो लूट रहे हैं, आवाम की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। हाँ जी, मजबूरी का तो फ़ायदा उठा रहे हैं वो उनके साथ। अब तो फिर क्या समझते हैं कि इन लोगों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए? होनी चाहिए सर, ज़ाहिर सी बात है, कोई कमेटी का बंदा हो जो इनसे पूछे भाई हाँ भाई तुम इतने का क्यों वो कर रहे हो। ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ ये है कि एक और कानून भी आया हुआ है कि अब दो जो सवार बैठेंगे वो दोनों हेलमेट पहन कर बैठेंगे मोटरसाइकिल के ऊपर। गाड़ी चलाने वाला पहने सर, पीछे वाले ने क्या करना है, एक बात है। अच्छा, और इसके साथ साथ जो चलान हुए थे और जो पकड़ दकड़ हुई थी जिसमें FIR भी हुई, क्या समझते हैं कि FIR होना बेहतर था या चलान बेहतर था? चलान बेहतर था सर, क्योंकि काफ़ी आवाम को तंगी होती है कि वो अपने कारोबार में मसरूफ़ हैं, तो अब इनके पेशियाँ वगैरह ये करना वो करना, तो ये ज़रा ज़्यादा ही ओवर कर दिया उन्होंने। ओवर कर दिया। चलें जी, अच्छी बात है जी कि चलान करने चाहिए थे, FIR जो है वो नहीं करनी चाहिए थी। शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर क्या समझते हैं कि ये जो नया कानून आया, हालांकि कानून तो बहुत पुराना था मगर अमल दरामद जो है वो अब सख्ती से अब होना शुरू हुआ है, तो क्या बेहतर हुआ है? सर इसमें एक चीज़ बेहतर हुई है, एक तो जो मौजूद शहरी हैं वो बाकायदा इसके इस्तेमाल करने लगे। दूसरी बात ये है चौक चौराहों में लोग इस्तेमाल करते हैं, बाकी जो आउटसाइड पे है वहाँ लोग हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते। तो क्या वजह है कि अभी तक फिर लोग अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे? ये तो आवाम की सेफ्टी के लिए है ना। सर बिल्कुल सेफ्टी के लिए, लेकिन देखो ना, आपने हेलमेट लागू कर दिया, चलान कर दिया, FIR कर दिया, उसके लिए आप रोड भी तो वैसे दें ना, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है रोड वैसे प्रोवाइड करें। नालियाँ, खड्डे, झटके, मेन रोड के ऊपर मैन होल हैं, वो ऐसे सारे वो हैं, मोटरसाइकिल का नुकसान है, जानी नुकसान है, उस पर तो गवर्नमेंट अमल दरामद नहीं करती। जिस शहरी को पकड़ते हैं उसके चलान करते हैं, FIR देते हैं और उसके है ना ढक देते हैं। देखो ना, उससे उसके बच्चे का मुस्तकबिल ख़राब है, जो 9th का है, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। FIR होने के बाद रिकॉर्ड में कल को वो सरकारी जॉब नहीं कर सकता। इस पर गवर्नमेंट को अमल दरामद करना चाहिए। CTO साहब हैं काशिफ असलम साहब, बहुत अच्छे इंसान हैं, वो अमल दरामद कर रहे हैं। वो पहले भी मुल्तान पोस्टिंग रही है, बहुत शरीफ आदमी है, लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट को उनके साथ अपना ताउन करना चाहिए। रोड भी ऐसे पूरे मुल्तान में बनाए, जैसे वो चलान देखो ना, लाखों चलान किए हैं, अरबों रुपए की उन्होंने चलान पे करवाए हैं पूरे पंजाब में। उसके साथ साथ आप हमें कम से कम रोड तो ऐसा देना ताकि लोग आसानी मोटरसाइकिल को बाइफायदा चला सकें। रोड ऐसे है नहीं है, आप चलान पे चलान किए जा। रोड फिर कौन से हैं, आप क्या समझते हैं कि कौन से शहर के ऐसे रोड है जो कि मोटरसाइकिल वालों के लिए सेफ हो? सर इस्लामाबाद, लाहौर, पिंडी,
اپر پنجاب کے جتنے بھی روڈ ہیں وہ سارے ایسے ہیں. آپ ساؤتھ پنجاب میں آ جائیں, یہاں کوئی نہ دیکھنے والا نہ سننے والا نہ کوئی کام کرنے والا ہے. اب ملتان کو دیکھ لیں, ملتان میں روڈ یہ کچہری چوک والا ہے, گلگشت والا ہے. اس کے علاوہ ممتاز آباد, قاسم پور, بہاولپور بائی پاس, وہ سارے روڈ ایسے ٹوٹے ہوئے ہیں, مین والا کھڈے کھدے ہوئے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی کام کروانے والا نہیں ہے وہاں پہ روڈ کا. ظاہر سی بات ہے جی کہ روڈ جو ہے وہ بہتر ہونے چاہیے. بہت اچھی بات یہ ہے کہ آپ روڈ تو پرووائڈ کریں, کیونکہ روڈ جب کھلے ہوں گے, موٹر سائیکل چلانے والوں کی الگ لین ہوگی, تو پھر موٹر سائیکل والے بھی قانون کی پاسداری کریں گے. سر کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے سلمان بھی آپ سنائیں. الحمدللہ. بات کرتے ہیں, یہ بتائیے گا دوست کہ جو اب یہ قانون کے اوپر امپلیمنٹ کروایا جا رہا ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اب کیوں کروایا جا رہا ہے, پہلے کیوں نہیں کروایا جا سکا؟ کیا پہلے کروا لیتے وہ زیادہ بہتر نہیں تھا؟ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, پہلے کروا لیتے تو بہتر تھا. تو ابھی تو انہوں نے ایک دم سے غریب پہ برڈن ڈالا ہے, زور ڈالا ہے انہوں نے. پہلے کرواتے, پراپر کرواتے. ابھی میں نے ایسے انسیڈنٹ بھی دیکھے ہیں, میرا لائسنس بھی ہے الحمدللہ, اور میرے پاس کاغذات مکمل ہیں. میں ہیلمٹ کے بغیر بائک نہیں چلاتا بالکل بھی, اپنی سیفٹی ہے, ٹھیک ہے. جو انہوں نے ایک دم سے غریب پہ برڈن ڈالا ہے وہ زیادتی کی انہوں نے, اور وہ بھی اتنا بڑا جرمانہ. جو غریب گھر سے نکل رہا ہے اس کے پاس جیب میں کچھ نہیں ہے. ایسا میں نے انسان بھی دیکھا, ایک بابا, اس کے پاکٹ میں کچھ بھی نہیں تھا, بالکل خالی تھی. اس ٹریفک والے نے اس سے آئی ڈی کارڈ لے کے اس میں 2000 چلان کر دیا. وہ کام رہا تھا, خدا کی قسم یار, اللہ کو جان دینی ہے, وہ خیال کرو یار. سیلری کتنی ہے, آپ نے کتنی سیلری لگائی ہوئی ہے غریب کی یار؟ 40,000. 40,000 میں کیا آتا ہے؟ 10,000 15,000 گھر کا بل آ جاتا یار. گھر کا کرایہ 20,000 گھر کا کرایہ, کھانا کی انہیں گھر کا کلا کمانا والا بندہ وے, پھر آگے بچے انہوں نے یار, پھر آگے چلان بھی کر دینے. ایسی تو گل ہے, کوئی خیال کرن یار. زیادتی غریب نال یقین منو یار. عوام کی عوام دی سیفٹی دے بارے میں تک سوچنا ہے گا. وہ ٹھیک ہے, میری بات باہر دے ملکاں دے وچ ایک قانون ہے وے, پراپر ایک غریب نو کچھ دیتا جاتا ہے یار. یہ کی دیتے یار ہے پر غریب کو جی دینا چاہیے, اور اچھی بات ہے جس طریقے سے انہوں نے قانون پہ پاسداری کی ہوئی ہے. میں معذرت چاہنا میں, میری بیوی نے کوئی گل بری لگی ہوئے, کوئی خیال کرو غریب دا یار. غریب کا خیال کرو جی. اب اس وقت جی ایک چلان ہو رہا ہے اور ہم پوچھتے ہیں. السلام علیکم جی, کیا حال چال ہے جی؟ اللہ کا شکر. کیا وائلیشن کی ہے جی آپ نے؟ سر کوئی ویلیشن نہیں ہے, صاحب نے روکا, کہہ رہے ہیں کہ یہ گاڑی بلیک شیشر ہے, اور میں اتروانے گیا ہوں تو انہوں نے کہا کہ یہ اوریجنل ہے. اب میں سر سے واپس آیا ہوں تو سر نے کہا کہ یہ کے اوپر یہ جو ہے نا سختائی ہے. تو میں نے کہا میں نے, آپ نے مجھے یہ بتایا سیٹ بیلٹ پہنی ہوئی تھی؟ سیٹ بیلٹ بھی ہے, میرا لائسنس بھی ہے, سیٹ بیلٹ بھی پہنی ہوئی تھی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ گاڑی جو ہے وہ بلیک شیشوں میں ہے, جی, تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس وقت جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی شیشے بلیک نہیں ہونے چاہیے. سر یہ ہے اوریجنل. میں گیا ہوں نویں شہر اتروانے کے لیے, میں نے کہا پیپر ہے, میں ڈرائیور ہوں, میں نے کہا شاید پیپر ہے. میں اتروانے گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے اوریجنل پیچھے کے, مطلب یہ اس کے اوپر پیپر نہیں لگا ہوا. پھر میں آیا ہوں صاحب کے پاس, میں نے آپ کی کاپی پہ لکھا ہوا ہے یہ اوریجنل, اس کے بلیک پہ پیچھے جو شیشے ہیں وہ بلیک ہیں؟ میری کاپی, میں تو ڈرائیور, گاڑی کی کاپی کی بات. گاڑی تو ہے, یہ ایک کمپیوٹرائز کاپی ہے. اور اس کے بعد میں گیا ہوں, میں نے کہا چل اتروا دیتا ہوں. میں نے پیچھے صاحب سے بات کی ہے, انہوں نے کہا اتروا دو. جب میں اتروانے گیا ہوں تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ماڈل آ رہا ہے نا یہ ایسے ہی آ رہا ہے. یہ جاپانی ہے؟ جاپانی. کون سی گاڑی ہے یہ ہے یارس. یارس جاپانی ہے جی. اور ماڈل دیکھیں گے یہ ایسا ہی ہے, کون سا بھی ماڈل دیکھیں؟ یہ ماڈل. اچھا, اس کے اندر اب یہ ایک نئی چیز آئی ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ جو گاڑیاں بلیک پیچھے سے آ رہی ہیں, یعنی کہ ان کے شیشے جو ہیں وہ کالے پیچھے سے ہی کمپنی فٹڈ آتے ہیں, تو ان کے لیے کیا قانون ہوگا؟ کیونکہ گاڑی کی کاپی کے اوپر تو بلیک شیشہ جو ہے وہ لکھا نہیں ہوتا. تو اب اس کا جو عمل درآمد ہے وہ حکومت کو تھوڑی سی ترمیم کرنی پڑے گی کہ جو گاڑیاں جینون بلیک آ رہی ہیں وہ پھر گاڑیوں کا جو اس کے اوپر بلیک پیپر یا بلیک رنگ کا شیشہ جو ہے وہ لکھا ہونا چاہیے, اندراج ہونا چاہیے کاپی پہ, تاکہ قانون سے وہ بالا تر ہو سکے, قانون جو ہے اس کے اوپر جو ہے انہیں نرمی جو ہے وہ آ سکے. ابھی مزید آگے چلیں گے, لیں گے ایک بریک, ملتے ہیں بریک کے. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت انکل میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں. السلام علیکم انکل جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں انکل جی؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. اچھا انکل جی, یہ بتائیے گا کہ ابھی ایک دم سے ٹریفک قوانین کی پاسداری کے لیے جو ہے وہ سختی کی گئی, کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے, یا ایک زبردستی کا وہی کام ہے کہ بس 2-4 دن کی بات ہے, اس کے بعد پھر سارا کچھ ٹھنڈا؟ سر دیکھیں, ٹریفک قوانین کی پابندی کرنی چاہیے, ہم ہر شہری کا یہ فرض ہے.
ہم پاکستان کے باشندے ہیں، پاکستان کے جو بھی اچھے قانون ہیں جو اس کا عمل درآمد ہونا چاہیے، لیکن یہ جو ظلم اور زیادتی غریب عوام کے ساتھ، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جن کے پاس بچوں کی اسکول کی فیسیں نہیں ہیں، گھر کے راشن کے پیسے نہیں ہیں، وہ اتنے ہیوی چلان کہاں سے بھریں گے؟ ہر چیز پہ پابندی، ہر چیز پہ، غریب پہ جو ہے نا بہت زیادہ انہوں نے زور دے دی ہے. ہمارے لوڈر رکشہ ہم چلاتے ہیں وہ انہوں نے سختی کر دی ہے، بند کر دیا ہے. بھائی مزدور کیا کرے گا؟ کہاں سے بچوں کو گھر خرچہ پورا کریں گے؟ ہم کہتے ہیں قانون پہ عمل کرائیں، کوئی اور طریقہ اختیار کریں. یہ جو زبردستی کے اتنے پیسے ہیں، ان کو کیا پتہ؟ یہ تو محلوں میں بیٹھے ہیں کہ غریب آدمی کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ جب سستا تھا چلان، 200 روپے تھا، 500 روپے تھا، تب بھی لوگ جو ہیں وہ عمل درآمد نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اچھا یار 200 روپے 500 روپے بھر دیں گے، کیا ہو گیا. دیکھیں جن کے پاس ہے وہ تو ایسے ہی کرتے ہیں. اکثریت جو ہے، جو بیچارے مزدوری پیشہ لوگ ہیں، جو رکشہ چلا رہے ہیں، جو لوڈر رکشہ چلا رہے ہیں، وہ کہاں سے پوری کریں گے اپنے بچوں کی؟ اچھا کیا سمجھتے ہیں یہ جو انہوں نے FIRیں دی تھیں، کیا FIRیں دینا جائز کام کیا تھا کہ قانون کی خلاف ورزی پر FIR تو ظاہر سی بات ہے بنتی ہی ہے؟ سر یہ زیادتی ہے، ظلم ہے، یہ بہت بڑی. پھر کیا کرے بندہ اگر زیادتی ظلم ہے تو؟ سر کوئی اور حکومت بیٹھے، کوئی اور سوچ بچار کرے. جو بیچارے جن کے گھر اکیلے ہیں، جن کے بچے بیمار تھے، ان کو انہوں نے اندر کر دیا، FIR کر دیے. یہ کون سا اچھا کام ہے؟ کیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ بچوں کی بجائے ان کے ماں باپ کو اندر کر دیا جاتا، ان کے ماں باپ پہ FIR دی جاتی؟ سر بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. تاکہ اب انہیں بھی پتہ چلتا ماں باپ کو کہ اب ہمیں لائسنس دینا پڑے گا، ہمیں بچوں کو ہیلمٹ خرید کے دینا پڑے گا، گاڑی اگر صحیح نہیں ہے تو صحیح بنوانی پڑے گی. بالکل ایسے ہے سر، بالکل. اب جو بچہ چلو پڑھائی کے لیے جا رہا ہے، اس کے والدین اپنے کاموں میں مصروف ہیں، تو وہ بچہ بیچارہ اکیلے اس کو کیا کر سکتا ہے سر؟ یہ نہیں ہونا چاہیے سر، بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے. جی لوگوں سے بات کرتے ہیں. سر آپ کا چلان ہوا ہے ابھی؟ جی کس چیز پر ہوا؟ لائسنس کا تو لائسنس نہیں تھا آپ کے پاس؟ لرننگ ہے، پرسوں ٹرائی دے بنی ہے. اچھا لرننگ لائسنس ہے. جی جی. تو کیا لرننگ لائسنس پر آپ کی بات چیت نہیں ہوئی کہ آپ گاڑی چلا سکتے ہیں یا نہیں چلا سکتے؟ بات چیت ہوں LTV دی ڈیٹ آسی تھا. اچھا یہ 5 لائسنس دا منگدن 30,000 لائسنس کا کون مانگ رہا ہے؟ اتوں باولپور بہاولپور سے آئے ہیں آپ؟ جی نہ اس شریف جائیں. اچھا اس شریف سے یہاں آئے ہیں. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ 30,000 روپے اس لائسنس کا مانگ رہے ہیں تو پھر آپ بغیر لائسنس کے گاڑی کیوں چلا رہے تھے؟ کیا آپ لوگوں کو کہا نہیں تھا پولیس والوں نے کہ بھئی بغیر لائسنس کے گاڑی نہیں چلانی؟ اس سے ایسے نا. اب عرس پر جب آئے تھے تو کوئی ڈرائیور ساتھ لے کر آتے جس کا لائسنس ہوتا؟ ڈرائیور نہیں ہے والا، آپ کو آنا پڑے گا. اچھا یعنی کہ آپ کے پاس ڈرائیور نہیں ہے تو پھر اس وجہ سے خود چلانا پڑا. جی جی. تو اب کتنے کا چلان ہوا؟ 2000 کا. 2000 کا. جی جی. اب کیا کرو گے؟ 2000 بھر دیے یا بھرنے ابھی؟ بھرنے. بھرنے ہیں؟ جی جی. انہوں نے کیا رکھا آپ کا؟ کچھ نہیں رکھا، انہوں نے سامنے بھرو. اچھا سامنے بھر آئے. چلیں جی جائیں جی بھر کر آئیں جی. یہ ہوتا ہے جی لائسنس نہ رکھنے کا خمیازہ. اور لوگوں سے بات کرتے ہیں. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا سر یہ بتائیں کہ حکومت نے اب یہ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے ابھی چلان ہوا ہے اور سختی کر دی گئی ہے کہ سیٹ بیلٹ ہوگی تو چلان نہیں ہوگا، ہیلمٹ نہیں ہوگا تو چلان ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی قانون کی پاسداری کر بھی رہے ہیں اور نہیں بھی کر رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے ایک دم اچانک سے پریشر دیا ہے عوام پر کہ ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں، کیا یہ صحیح کیا ہے؟ جی ٹھیک تو کیا ہے، لیکن تھوڑی سی نرمی ہونی چاہیے کیونکہ لوگ باہر سے آتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا. جو لوگ شہر کے ان کو پتہ تو ہوتا ہے، باہر والے آتے ہیں تو ان کے لیے پھر یہ نرمی ہونی چاہیے تھوڑی سی. سر یہ جو آپ یہ بتائیں کہ اب تو موبائل کا دور ہے، موبائل کے اوپر ہر چیز آ رہی ہے، گروپس میں ایڈ ہوتا ہے بندہ. اب چاہے پہاڑوں میں بیٹھے ہوں تو آپ کے پاس 1 سیکنڈ کے اندر خبر جو ہے وہ کسی بھی سوشل ایپ کے تھرو پہنچ جاتی ہے. تو کیا یہ آپ لوگوں تک نہیں پہنچتی جو ریموٹ ایریاز ہیں؟ جی پہنچ تو جاتی ہے، لیکن جو باہر شہر سے آتے ہیں نا، ہم تو آئے ہیں اولیاء کی دھرتی پر سے، اوچ شریف سے ہیں، یہاں پر بھی ہم مزار پر آئے ہیں تو ہم نے کہا تھوڑی سی نرمی ہوگی اس لیے، لیکن یہ ہے تو ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہوا ہے. جی. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے اس شریف میں بھی بات کر لیتے ہیں کہ اس شریف میں بھی کیا وہاں پر بھی اسی طریقے سے سختی ہے؟ بالکل اس طریقے سے سختی ہے، پورے پنجاب میں اسی طریقے سے سختی ہے.
تو بچوں پہ FIR بھی ہوئی ہیں وہاں پر؟ हुई हैं, काफ़ी FIR हुई हैं बच्चों पर। کیا سمجھتے ہیں کہ FIR صحیح ہوئی ہیں یا غلط ہوئی नहीं, تھی؟ ये FIR सही नहीं हुई क्योंकि जो तालिबात है ना पढ़ने जाते हैं उनके लिए ये ठीक नहीं है, उनको थोड़ा सा मौका देना चाहिए, ये ठीक नहीं है। ظاہر سی بات ہے ان کا فیوچر جو ہے وہ اچھا پھر کیا اس کا الٹرنیٹ کیا ہوتا کہ کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی اب ظاہر سی بات ہے FIR تو دینی ہے، حکومت کی طرف سے آرڈر ہے، تو پھر FIR کس پہ دیتے؟ کیا ان کے ماں باپ پہ دیتے؟ جی ان کے ماں باپ پر تو نہیں دینا چاہیے، بچوں پر بھی نہیں دینا چاہیے، ان کو تھوڑا سا موقع دینا چاہیے کہ آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی ہے۔ تو اب آپ جس طریقے سے شہری ہیں، آپ کیا کہیں گے کہ آپ جب گاڑی چلا رہے ہیں، موٹر بائک چلا رہے ہیں، تو کیا آپ بھی قانون کی پاسداری کر رہے ہیں؟ جی بالکل کر رہے ہیں، ضرور کر رہے ہیں ہم، ہمارا حق بھی بنتا ہے یہ قانون کی پاسداری کریں۔ پاسداری کریں جی۔ مزید جی لوگوں کے پاس چلتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر۔ ماشاءاللہ ہیلمٹ آپ نے پہنا ہوا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی ابھی لیا ہو۔ بالکل ابھی لیا ہے کیونکہ گورنمنٹ نے آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ سختی کر دی اور یہ ضروری بھی ہے ہمارے سر کے لیے، بچاؤ کے لیے۔ بالکل۔ تو یہ کتنے کا ملا آپ کو؟ یہ تو میں نے آن لائن لیا تھا، 15,000 روپے کا ملا یہ۔ 15,000 جی روپے کا؟ جی۔ تو کیا آن لائن کی بات کر لیتے ہیں؟ دکاندار تو کہتے ہیں جی لوگ کہ 1500 کی چیز 3,000 میں، 500 کی چیز 1500 میں اب ہیلمٹ مل رہا ہے اس وقت، تو کیا آن لائن بھی ریٹ اسی طریقے سے بڑھے؟ آن لائن تو بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، آپ دیکھیں کہ میں نے آن لائن 15,000 کا لیا ہے، ٹھیک ہے، اگر میں مارکیٹ سے لیتا ہوں تو مجھے یہی چیز اس سے بھی زیادہ مہنگی مل سکتی ہے، ہو سکتا ہے، کیونکہ اب دیکھیں اگر میں نارمل ہیلمٹ لیتا ہوں اس کو تو پہننے کا فائدہ ہی نہیں ہے، اس سے بچاؤ ہی نہیں ہوتا، تو یہ اس طرح کی چیز، کیوں اس سے کیوں نہیں بچا؟ اس سے مطلب یہ کہ وہ ہلکا بہت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہوا سے اتر بھی جاتا ہے سم ٹائم جب آپ بائک چلا رہے ہو۔ ہاں ایسا بھی ہوا ہے؟ بالکل، میرے ساتھ پہلے ایسے ہی ہوا ہے، دیٹس وائی میں نے یہ لیا ہے۔ That's why یہ لیا ہے۔ بالکل تو پھر کیا کہیں گے کہ اب حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں کیا وہ ٹھیک کیے ہیں؟ جی بالکل، یہ کافی زیادہ صحیح بھی کیا ہے، اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ لائک ہمارے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور سر کے لیے بچاؤ کے لیے کافی زیادہ اچھی چیز۔ تو FIR جو حکومت نے کی ہیں کیا وہ بھی صحیح کی تھی؟ نہیں، وہ بیسیکلی گورنمنٹ نے صحیح نہیں کی، گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ پہلے اویئرنیس پھیلائے ہیلمٹس کے لیے، عوام کو آگاہی مہم چلائے، دین اس کے بعد کوئی نہ مانے تو پھر بے شک FIR بھی کریں۔ یعنی کہ ان بچوں کے ساتھ غلط ہوا جن کے ساتھ تو پھر کیا مطالبہ کریں گے؟ کیا وہ FIR ساری خارج کی جائیں؟ بالکل، گورنمنٹ سے جو ہے ہم لوگ یہی گزارش کریں گے کہ دیکھیں وہ چھوٹے بچے ہیں، ان پہ FIR نہ کریں، ان کا فیوچر خراب ہوگا، ٹھیک ہے، آگے ان کے لیے کہیں باہر جانا ہے تو ان کے لیے کافی پرابلم کریٹ ہوگی۔ ہاں جی، کافی پرابلم کریٹ ہوگی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم انکل جی۔ وعلیکم السلام۔ انکل جی آپ ماشاءاللہ سے ایک اچھی خاصی عمر کے ہیں مگر آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو قانون جو عمل درآمد ہو رہا ہے جس پر، تو یہ سب شہریوں پر لازم نہیں ہے؟ بیٹا بات یہ ہے کہ ہیلمٹ میرا تھا پہلے، وہ جو ہے نا وہ ٹوٹ گیا، گر گیا، ٹوٹ گیا۔ ایک تو ہیلمٹ جو ہے نا پائیدار نہیں آ رہے، گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہیلمٹ کی پائیداری کو تسلی بخش، یعنی کہ دکانوں پر چیک کروائیں کہ واقعی یہ ہیلمٹ جو لوگ خرید رہے ہیں یہ پائیدار بھی ہے، اس سے سیفٹی بھی ہے، اس سے سیفٹی نہیں ہے، یہ ذرا سا گرا ہے اور ٹکڑے ہو گیا۔ اچھا، پھر دوسرا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ریٹ جو انہوں نے بڑھائے ہیں، ریٹ کی وجہ سے میں دوبارہ لے نہیں سکا۔ ہاں جی، ریٹ بڑھانے کی وجہ سے آپ نہیں خرید سکے؟ بالکل نہیں لے سکا۔ اب وہ 5-6 ہزار روپے کا دے رہے ہیں، پہلے تھا 1500 کا، 1600 کا، 1500-1600 کی جگہ 5-6 ہزار روپے کر دیے ہیں۔ یعنی 1500 کی جگہ 3,000 بھی نہیں، 5-6 ہزار، 5-6 ہزار روپے کر دیے، 200 گنا مہنگا کر۔ اب لوگ کہاں سے خریدیں؟ ہاں جی، افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو کیا حکومت کو ان کے اوپر یہ مطالبہ ہے کہ دکانوں پر، بلکہ دکانوں پر نہیں، جہاں سے ہول سیل آ رہا ہے، جو کمپنیاں بنا رہی ہیں ان سے پتہ کریں، ہاں جی، بڑوں پہ ہاتھ ڈالیں، چھوٹا تو بیچارہ 150-200 لے کر بیچ دے گا، ہاں جی، اور چھوٹوں کو بھی چیک کریں کہ وہ کتنے کا لا رہے ہیں، ان کے بل چیک کریں، ہاں جی۔ چلیں جی، یہ آپ کی بات جو ہے یہ تو بالا حکام تک پہنچے گی، مگر انکل جی آپ لازمی ہیلمٹ پہن لیں کیونکہ عمر جو ہے وہ آپ کی بہت۔ یہ انتظار میں ہوں کہ ریٹ کم ہو جائے، میں فوری طور پر لوں گا۔ انکل جی اللہ نہ کرے کوئی حادثہ پیش آ جاتا، حادثہ بتا کے نہیں آتا، چاہے وہ جتنے کا بھی مل رہا ہے۔ کرے میں دکان سے اور گھر سے دکان، اور یہ شہر میں میرا تو کوئی لمبا روٹ نہیں ہے، نہ ہمارے سے اب زیادہ گاڑی چلتی ہے، ہاں جی، گورنمنٹ سے یہی امید ہے کہ یعنی اپیل کرتے ہیں کہ ہیلمٹ کی قیمتیں کنٹرول کروائیں، ہاں جی، 1500-1600 روپے سے زیادہ افورڈ آدمی نہیں کر سکتا۔ 1500-1600 سے زیادہ جو ہے وہ اب عوام افورڈ نہیں کر سکتی۔ حکومت کو چاہیے کہ جو ہیلمٹ بیچ رہے ہیں ان کے خلاف ایک میسر کارروائی کی جائے
تاکہ یہ لوگ ریٹ جو ہیں وہ کنٹرول کریں، اور دوسری جانب کوالٹی کو بھی جو ہے وہ مد نظر رکھا جائے کہ ایسی کوالٹیز جو ہیں وہ بنائی جائیں، کہ ایسی کوالٹیز رکھی جائیں کہ جو کہ عوام کی جان بچا سکیں، نہ کہ صرف خانہ پوری کر سکیں۔ ابھی مزید آگے چلیں گے، لیں گے ایک بریک، ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم نے آپ کو عوام کی بات سنائی اور دکھایا کہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت جہاں پر حکومت کو اس کام کے لیے سراہ رہے ہیں، وہیں پر ہی جہاں پر ایف آئی آرز ہوئی ہیں تو وہ بھی ان کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے کہ قانون کی پاسداری کرنا ہر ایک پاکستانی کا فرض بنتا ہے۔ اسی پر اب بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹرز قمر رشید صاحب موجود ہیں۔ سر ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو میں۔ اچھا قمر صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ قانون تو شروع سے چلتا آ رہا ہے، کیا بات ہے کہ لوگ قانون پر عمل نہیں کرتے؟ کیا عوام میں آگاہی کی کمی ہے، یا جان بوجھ کر یہ لوگ اس کے متحمل ہوتے ہیں کہ ہم نے قانون شکنی کرنی ہے، اور جب کہ ہیلمٹ پہننا یا سیٹ بیلٹ پہننا جو ہے وہ تو آپ کی لائف سیفٹی کو مترادف ہوتی ہے؟ جی بالکل ایسے ہے سلمان بھی۔ ابھی موجودہ حالات کے پیش نظر جو بھی ہماری سی ایم صاحبہ نے، ہمارے افیسران نے جو اقدام کیا ہے، ایکچولی جو بھی قانون بنایا جاتا ہے وہ عوام کی سہولت کے لیے اور انہیں فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے، تاکہ اس پہ عمل پیرا ہو کے جو ہے ہم بہتر معاشرے کی طرف جا سکیں۔ سلمان بھی، ایک ایسا معاشرہ جس طرح یہ ہماری ٹریفک ہے، کسی بھی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے مہذب ہیں اور یہ لوگ کیسے ہیں، تو وہ سب سے پہلے اس ملک کی ٹریفک کے نظم و ضبط کو دیکھا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی کہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ انسان کی اگر صفائی کو جانچنا ہے تو اس کے کچھ پوائنٹس ہیں کہ اس کے ٹخنوں کو دیکھا جائے، اس کے کانوں کے پیچھے دیکھا جائے، یا اس کے چہرے کی طرف دیکھا جائے، یعنی کہ اس کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ شخص کیسا ہوگا۔ تو معاشرے کی عکاسی جو ہے وہ ٹریفک کے پابندی سے ہوتی ہے، پابندی سے ہوتی ہے۔ اگر کسی بھی معاشرے کے لوگوں کو دیکھنا ہے کہ یہ لوگ کتنے مہذب ہیں، یہ لوگ کتنے بہتر ہیں، اور تو سب سے پہلے اس ملک کی، شہر کی ٹریفک کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کتنے مہذب ہو کے لائن لین میں اپنی لین میں گاڑی چلا رہے ہیں، یا یہ آؤٹ ہو رہے ہیں، تو اس کی ٹریفک کو دیکھا جاتا ہے۔ اچھا سر، اب جب آپ نے لائن اینڈ لین کی بات بھی کی ہے تو اسی سے ایک سوال آتا ہے کہ ہمارے ملتان کے روڈز اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح کے لاہور کے ہم دیکھتے ہیں، یا ہم اسلام آباد کے دیکھتے ہیں، تو یا کراچی کے دیکھتے ہیں۔ کراچی کے بہت کھلے روڈ ہیں، 5-5 6-6 گاڑیوں کی لین کا ایک روڈ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے لاہور میں بھی یہی چیز ہے کہ گاڑیوں کی لین علیحدہ ہے، بائکس کی لین علیحدہ، مگر ملتان کے اندر روڈز تو بھی تو ایسے نہیں ہیں۔ بالکل سلمان بھی ایسا ہے۔ ابھی روڈز کے بارے میں یہاں پہ ہر ڈپارٹمنٹ موجود ہے، جیسے ہی کوئی نہ کوئی امپلیمنٹ یا کوئی اقدام کیا جاتا ہے یا کوئی قانون بنایا جاتا ہے، تو ہر ڈپارٹمنٹ، جتنے بھی موجودہ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، انہیں آگاہ کیا جاتا ہے۔ ابھی روڈز کے بارے میں بھی متعلقہ ڈپارٹمنٹس کو بتایا گیا ہے، وہ ان پہ بھی فوکس انہوں نے کیا ہوا ہے۔ جیسے جیسے بجٹ آتے جائیں گے انشاءاللہ روڈوں کی طرف بھی ہر طرف بہتری نظر آئے گی۔ اچھا، یہ قانون بتائیے گا، اب جتنے بھی یہ جو ٹریفک پولیس کی طرف سے سختی کی گئی ہے، تو کتنا حد تک آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوا ہے، اور کتنا لوگ اب ٹریفک کے قوانین کو مان رہے ہیں؟ سلمان بھی بالکل ایسا ہے، جس دن سے ہم نے یہ امپلیمنٹیشن کی ہے، تو اب آپ بھی روڈوں پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ تقریباً 70-80% لوگ اب ہیلمٹ کی پابندی کر رہے ہیں، اپنا رولز کو فالو کر رہے ہیں، اور جن لوگوں کے پاس کبھی جنہوں نے لائسنس نہیں بنوایا، وہ ابھی ہماری تقریباً تمام لائسنس برانچوں میں فلی رش ہے، لائسنس لوگ بنوانے کے لیے آ رہے ہیں۔ یعنی یہ دیکھیں، پہلے انہیں ہم بتاتے رہے ہیں، مہم بھی چلتی رہی ہیں، لیکن یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے
گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے، ہمارے آئی جی صاحب کی طرف سے، ہمارے افسران بالا کی طرف سے، کہ اب لوگ اس چیز کو ذہنی طور پہ ایکسیپٹ کرنا شروع کر رہے ہیں کہ یار واقعی ہمارے پاس اگر لائسنس نہیں ہے تو یہ ہماری غلطی تھی جو ہم نے آج تک نہیں بنایا، آؤ چلو لائسنس بنوائیں۔ لوگ لائسنس بنوانے کے لیے بھی آ رہے ہیں، لوگ ہیلمٹ کا بھی استعمال کر رہے ہیں۔ تو اب جس دن سے یہ شروع ہوئی ہے اس دن سے اب تک حادثات میں بہت زیادہ کمی آئی ہے۔ اچھا، ابھی پہلے آئے دن کہیں نہ کہیں سنتے تھے کہ یار یہاں حادثہ ہو گیا، یہاں ہو گیا، لیکن اس دن سے، جس دن سے لوگوں نے تھوڑا سا بہتری کی طرف آنا شروع کیا ہے، امپلیمنٹیشن قانون پہ شروع کر دی ہے، حادثات میں بھی کافی حد تک کمی آئی ہے۔ ماشاءاللہ، یہ تو پھر بہت اچھی بات ہے کہ پھر یہ قانون کے اوپر امپلیمنٹ پہلے ہونا چاہیے تھا جو اب ہوا ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ سر یہ بھی بتائیے گا کہ اب لائسنس ظاہر سی بات ہے اب زیادہ تعداد میں بن رہے ہیں، ٹریفک بہت زیادہ ہو چکی ہے، تو کیا آپ لوگوں کا سسٹم جو ہے وہ اس چیز کا متحمل ہے کہ اتنی بڑی ٹریفک کو ہینڈل کر سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو جو لائسنس بنوانے میں پیچیدگیاں آ رہی تھیں ان کو کتنا حد تک ختم کیا گیا؟ جی سلمان بھائی، بالکل ایسا ہے۔ ابھی اس میں ہم بہتری کی طرف جیسے یکدم بلڈم بنا تو ظاہری بات ہے اس میں تھوڑا سا ہرڈلس تو آتی ہیں، لیکن جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے اس میں بہتری آ رہی ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ لائسنس بھی بنائے جا رہے ہیں، اور ابھی سسٹم تھوڑا چونکہ اس پہ یکدم بلڈم بنا ہے، تھوڑا سلو ضرور ہے لیکن ورک کر رہا ہے، پہلے سے بہت بہتر ہو چکا ہے، اور مزید اس میں جو ہے نا بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ چلیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پھر ذرا چلان کی طرف بھی آ جاتے ہیں کہ جو چلان ہو رہے ہیں، لوگ اب یہ بھی شکایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلان جو ہیں وہ یا تو پے نہیں ہو پا رہے، کیونکہ اس کا پی ایس آئی ڈی پہلے تو بہت آسان ہوتا تھا، پرچی ملتی تھی، جاتے تھے بینک میں لائن میں لگ کر اور چلان جمع ہو جاتا تھا، مگر اب ایک جہاں پر سہولت دی گئی کہ آن لائن چلان کر دیا گیا، وہیں پر ہی اب عوام یہ بھی شکوہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ہمارا چلان جو وہ پے نہیں ہو رہا، تو پھر اس چیز کو کیسے نپٹا جائے گا؟ بالکل سلمان بھائی، ایسے ابھی جو چلان پی ایس آئی ڈی کا مسئلہ ایشو چل رہا تھا، لیکن ابھی کافی بہتر ہے، تھوڑا ٹائم ضرور لگتا ہے لیکن وہ پیڈ ہو جاتا ہے۔ دوسرا، یہ جو چلان ہے نا، یہ ان پہ انفورسمنٹ نہیں ہے، انہیں کوئی سزا نہیں ہے، یہ ہم ان کی بہتری کے لیے کرتے ہیں کہ تاکہ وہ قانون پہ جو ہے نا عمل کریں، اپنے آپ کو ایک اچھا شہری کے طور پہ روڈ جب استعمال کرتے ہیں تو بہتر طریقے سے کریں، تاکہ اپنے آپ کو بھی حادثے سے بچائیں اور ہماری وجہ سے جو دوسروں کو نقصان ہوتا ہے اس سے بھی محفوظ رہ سکیں۔ اسی کے ساتھ سر یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے بات کی تھی کہ جہاں پہ چلان ہو رہے ہیں تو وہیں پر ہم دیکھ رہے تھے ایف آئی آرز بھی بہت زیادہ ہو رہی تھیں، تو اب وہ جو چھوٹے بچے ہیں سر، ان کے اوپر جو ایف آئی آریں ہوئی ہیں ان کا تو فیوچر، ماں باپ کہتے ہیں جی اب ہمارے بچوں کا فیوچر جو اس اسٹیک پہ لگ گیا کہ ان کا کرمنل ریکارڈ بن گیا، اور اب نہ تو وہ کوئی کمپٹیشن کا ایگزام دے سکیں گے، یا پھر باہر اگر کسی نے جانا ہو پڑھنے کے لیے اب وہ باہر جانا اس کے لیے مشکل ہوگا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایف آئی آر جو ہے وہ کتنا امپلیمنٹ کرے گی؟ سر بھی ابھی ایف آئی آر کے بارے میں جو ہے سی ایم صاحبہ نے ایک فوری ایکشن لیا، ہمارے آئی جی صاحب کی طرف سے بھی، تو اس پہ مزید بھی کیے ہیں۔ ابھی بچوں کو جو ہے جو کم عمر ہے ان کے لیے بہتر جو ہے نا وہ اقدامات کر رہے ہیں، ابھی فی الحال جو ہے ان پہ ایف آئی آر جو ہم نے بند کر دی ہیں، تو آگے مزید جو ہے نا ان کے لیے بہتری کی طرف جو ہے نا وہ اقدامات کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ایک تو ان کا جو کرمنل ریکارڈ کے بارے میں آپ نے پوچھا اس بارے میں بھی غور و خوض ہو رہا ہے، تو بہتر۔ اچھا، اسی کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ گاڑیوں کی بات کر لیتے ہیں کہ کاروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سیٹ بیلٹ نہیں لگاتے، چلیں وہ تو چلان ہو گیا، ٹنٹڈ بلیک پیپرز کے بارے میں یا بلیک شیشوں کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے؟ سلمان بھی اس کے بارے میں مکمل طور پہ منع ہے، آپ ہم گاڑی کوئی بھی ہے اس پہ ہم بلیک پیپر نہیں لگا سکتے، کیونکہ یہ ہمارے قانون میں لکھا ہوا ہے ٹینٹڈ گلاسز، تو جو بھی ہے بلیک پیپر ہے، بعض اوقات ہم سے کہتے ہیں کہ ہماری گاڑی جو ہے نا یہ جیپنیز ہے، اس پہ جو ہے نا وہ تو پہلے سے ہی بلیک آئے ہیں، تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں، جب گاڑی جیپنی گاڑی جب آتی ہے تو اسے ہم موڈیفائی کرواتے ہیں، جس طرح اس کی لائٹس ہو گئیں، اس کے ٹائر ہو گئے، ہارنز ہو گئے، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم اسے بھی جو گلاسز ہیں انہیں بھی ہم چینج کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ ظاہر سی بات ہے کیونکہ جاپنیز گاڑی جو وہ ایک ایکسپینسو کار ہوتی ہے، چاہے چھوٹی سی بھی گاڑی ہو، وہ عام گاڑیوں سے بہت زیادہ مہنگی ہے، جب بندہ اس پر انویسٹ کر سکتا ہے تو ان چیزوں پر بھی کیوں؟ اچھا، اگر اب یہ بتائیے گا کہ اب ہیلمٹ جو ہیں
اور اسی طریقے سے گاڑیوں کی ایسیسریز، اب آپ شیشوں کی بات کر رہے ہیں کہ وہ آپ وائٹ شیشے جو ہیں لگوا سکتے ہیں، اب وہ ان کے ریٹس میں دگنا نہیں تگنا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. عوام جو ہے وہ شکایت کر رہی ہے کہ جی جو 500 والا ہیلمٹ تھا وہ 1700 1800 2000 اور جو 1500 والا تھا وہ 4 5 ہزار تک پہنچ گیا. تو اس کے خلاف کیا کارروائی کی جا رہی ہے؟ بالکل سرور بھی ایسا ہی ہے. ابھی جو کنسرن ادارے ہیں ریٹ کنٹرول کے بھی ہمارا سے علیحدہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، تمام کے ذمہ لگا دیا گیا ہے. وہ ابھی راؤنڈز بھی لے رہے ہیں اور کارروائی بھی کر رہے ہیں. ابھی ہمارے سی پی او صاحب ملتان صادق الڈور صاحب سے بھی یہی ہدایات ہیں کہ جو اس طرح کر رہے ہیں اس کے خلاف کارروائی کرے قانون کے مطابق. سر عوام کو آخری سوال کہ عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے ٹریفک قوانین کے حوالے سے؟ بالکل سنان بھی عوام الناس کو یہ میسج ہے ہماری طرف سے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا ایک اچھا شہری کے طور پہ جب بھی روڈ پہ آئے نا، دیکھیں روڈ تو ہر آدمی نے استعمال کرنا ہے، تو اسے ایک بہتر طریقے سے روڈ جب استعمال کریں گے، ایک تو ایکسیڈنٹ کم ہوں گے، دوسرا ہم اپنے آپ کو ایک اچھے اور مہذب شہری کے طور پہ جب روڈ استعمال کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کے خلاف کوئی کارروائی ہو. ٹھیک ہو گیا جی. جی تو ڈی ایس پی صاحب کی بات سنی آپ نے، اور ان کا یہی بتانا تھا کہ آپ قانون پر جب عمل کریں گے تو نہ تو چلان ہوگا، نہ ہی کوئی بھی ٹریفک وارڈن آپ کو روکے گا، اور آپ باحفاظت، سب سے بڑی بات کیونکہ سیفٹی آپ کی ہے، جان آپ کی بہت قیمتی ہے، کیونکہ آپ کی ایک جان کے ساتھ کئی لوگ جڑے ہوتے ہیں، تو ان جانوں کی حفاظت بھی آپ کی خود کی ذمہ داری ہے. اور جہاں پر قانون آپ کی زندگیاں بچانے کے لیے یہ سختی کر رہا ہے تو وہیں پر ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی قانون پر عمل درآمد کریں. ابھی اس کے بعد وکیل کے پاس جائیں گے اور وکلا سے جانیں گے کہ قانون کیا کہتا ہے، اور اگر ہم باہر ملکوں میں دیکھتے ہیں تو ٹریفک قوانین کیا ہیں اور پاکستان میں قوانین کیا ہیں. وقت ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے. ویلکم بیک ناظرین. اب میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ روہی کے کورٹ رپورٹر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وکیل بھی ہیں، اور پھر ساتھ ہی یہ بڑی کینلی انہوں نے دیکھا ہے کہ جو لوگوں کے اوپر ایف آئی آریں ہوئیں اور لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو چھڑوانے کے لیے عدالتوں میں آئے، اور یہاں پر ایک کثیر تعداد جو تھی لوگوں کی صبح سے لے کے شام تک وہ دیکھنے کو ملی، اور اچھے طریقے سے اسے کور بھی کیا، اور لمحہ بہ لمحہ جو ہے وہ آگاہی بھی دیتے رہے ماہر عمران سیال. سر ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو میں. تھینک یو سو مچ سلمان، آپ نے ایک اچھے ٹاپک پہ یہاں پہ آئے ہیں اور ویلکم. اچھا ماہر صاحب یہ بتائیے گا کہ قانون کی بات کرتے ہیں، لوگ قانون پر عمل درآمد نہیں کرتے، پھر جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس قانون پر عمل درآمد کروایا جائے. تو اس کے لیے مریم نواز کی طرف سے صاف ہدایات ملی کہ ہیلمٹ ویئر کریں، آپ کی سیفٹی ہے، ساتھ ہی سیٹ بیلٹ لگائیں گاڑیوں کے لیے کہ گاڑیوں میں ڈرائیورز جو گاڑیاں چلاتے ہیں تاکہ ان کی سیفٹی رہے. مگر ہم نے یہ دیکھا کہ اچانک ہی جب اس پر امپلیمنٹ ہوتا ہے تو اتنی کثیر تعداد میں ایف آئی آریں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ شاید ہی ہمیں کوئی ہسٹری میں ملی ہو. ایک تھانے کے اندر 100 150 جو وائلیشنز کے ایف آئی آریں تھی وہ کٹیں، اور لوگ جو ہیں وہ جوک در جوک جو ہے وہ کچہری آنا شروع ہوئے. کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ قانون صحیح تھا کہ ایف آئی آریں دینا، یا لوگوں میں آگاہی دینا پہلا بنیادی فرض بنتا تھا حکومت کا؟ بہت شکریہ رانا صاحب. میں صرف اتنا کہوں گا کہ موٹر وہیکل جو آرڈیننس ہے 1965 میں یہ قانون جو ہے پاکستان بننے کے بعد لایا گیا تھا، اور اس قانون کا مطلب بھی یہی تھا کہ ہماری جو سفری سہولیات ہیں وہ قانون کے مطابق ہوں. اس میں جو ہے لاء کے مطابق جو بھی ڈرائیونگ کا لائسنس بننا چاہیے اور اس کو اسی طرح سے فالو ہونا چاہیے. پھر ایک ترمیم آئی، دوسری آئی، تیسری آئی، اور اب یہ چوتھی ترمیم اس 1965 کے موٹر وہیکل آرڈیننس میں کی گئی ہے. اس ترمیم میں جو آپ نے بات کی قانون کو فالو کرنا چاہیے، یقیناً کرنا چاہیے. قانون ہونا چاہیے، یقیناً ہونا چاہیے. قانون تو پوری دنیا میں ٹریفک کا لاز آپ دیکھیں، قوانین میرا خیال ہے از ایکول ٹو مرڈر. قوانین ٹریفک لاء کے جو قوانین ہیں اتنی سختی سے ان پر پابندی ہوتی ہے اور سزائیں بھی ہوتی ہیں. میں خود تو نہیں گیا، لیکن ہمارے دوست جو یو کے میں بیٹھے ہیں، کینیڈا میں بیٹھے ہیں، جو ہمارے دوست سعودی عربیہ میں ہیں، یو اے ای میں ہیں، ان سے ہماری بات اکثر ہوتی رہتی ہے.
تو وہ کہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ جو ٹریفک کا نظم و ضبط ہے وہ ان کے ان قانون کی وجہ سے ہی جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ایکسیڈنٹ کی جو ریشو ہے وہ 1% ہوگی، 1%. اور آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو ایک ابھی انہوں نے جو ایک مہینے کا ڈیٹا نکالا تھا اس میں 550 بندے جو ہے پاکستان کی میں بات کروں جو جان سے گئے تھے، ہزاروں بندے انجرڈ ہوئے تھے. تو لا یہ ہے کہ آپ نستر ہاسپٹل جائیں، آپ کو نیورو سرجری وارڈ جو جب بندہ گرتا ہے اور سر پہ چوٹ لگتی ہے بھرا پڑا ہے. لا کی بات میں جہاں تک کر رہا ہوں، یہ بات تو ایک طرف ہوگی کہ لا ہونا چاہیے تھا اور بہت اچھا لا یہ بنا ہے، بنانا بھی چاہیے تھا. عمل درآمد کی میں بات کر رہا ہوں، راتوں رات یہ قانون بنا ہے، صبح اس پہ عمل درآمد کر لیا گیا ہے. بدقسمتی سے یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی قانون بنتا ہے اگلے ہی روز اس پہ ایکشن ہوتا ہے، اور بغیر اویئرنیس کے جو ہے پہلے 10 دن 20 دن لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جیلیں بھر دی جاتی ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں اور پھر وائلیشن ویسے شروع ہو جاتی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو پکڑے گئے تھے لوگ، ان کا فیوچر کیا ہوگا؟ کیونکہ اس میں زیادہ تر بچوں کی تعداد تھی جو ٹیوشن جا رہے تھے، جو اسکول سے واپس آ رہے تھے، کالج سے واپس آ رہے تھے، یونیورسٹی سے واپس آ رہے تھے. اب انہیں پکڑنا شروع کیا تو کچہری کی حالت کیا تھی اس وقت؟ دیکھیں سیٹرڈے والا دن، ہفتے کا دن ایک ایسا دن تھا جو پہلے دن پکڑ دھکڑ شروع ہوئی تھی، اور سنڈے والے دن بھی میرے چھٹی کے باوجود میں ادھر ڈسٹرکٹ کورٹ آیا تھا وزٹ کرنے کے لیے، کیونکہ سیٹرڈے جو حالات و واقعات دیکھے تھے، بچے بیگز کے ساتھ آئے تھے. وہ ہماری ہی فوٹیج تھی، ویڈیوز تھی جو ہم بچوں سے انٹرویوز کر رہے تھے کہ جو انہوں نے بیگ پہنے ہوئے اسکول سے واپس جا رہے تھے. آرڈیننس میں یہ تھا پہلے تو FIR نہیں ہوتی تھی، جرمانہ ہوتا تھا، یا کم عمر جو ڈرائیونگ جو چلاتے تھے ان کی فیملی والدین کو بلا کے ایفیڈیوٹ لیا جاتا تھا، جرمانہ لے کے چھوڑ دیا جاتا تھا. آرڈیننس بننا اس میں FIR کے جو ہے وہ احکامات جاری ہو گئے. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، تیز رفتاری میں FIR دیتے تھے 279 سیکشن PP کے تحت، پاکستان پینل کوڈ کے تحت. اب یہ بن گیا. بچے جو جیسے ہی رات کو حکم ہوا، مریم نواز صاحبہ ہماری وزیر اعلیٰ نے ایک انٹرویو کیا اور اس نے کہا کہ میں یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے ٹریفک کا ختم کر رہی ہوں. 30 دن میں اگر آپ لوگوں نے اپنا قبلہ درست نہ کیا تو ٹریفک کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہوگا. اب میں سمجھتا ہوں یہ اپنا ڈپارٹمنٹ بچانے کے لیے ان بچوں کو، اور اتنی انہوں نے لوگوں کو پکڑا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو، چیخیں بھئی جائیں اور مریم نواز صاحبہ خوش ہوں کہ دیکھیں آپ کی اس بات پہ. یہ صرف اپنا وہ محکمہ بچا رہے تھے. اب دیکھ لیں پہلا ہفتہ کیسا رہا، اب دوسرا ہفتہ دیکھ لیں. اچھا پھر کیا ہوا، رات کے اتوار رات کے 11 بجے تک یہاں پہ لوگ موجود تھے. رات عدالتیں یعنی کہ اب عوام کے لیے بھی رات تک کھلی، کیونکہ ہم نے پہلے دیکھا عدالتیں رات کو کھلتی ہیں اشرافیہ کے لیے، بڑے بڑے بیروکریٹس کے لیے یا پھر سیاستدانوں کے لیے. اب عوام کے لیے کھلی، مگر وہ نظریہ کچھ اور تھا. ایشو یہ تھا کہ جب بہت زیادہ ایک تھانہ 50 لوگوں کو 100 کو پکڑ کے لے آیا، اور 32 صاحب کے تھانے ہیں، 1500 بندہ پکڑا ہوا تھا، ایک مجسٹریٹ تھا، اس کے پاس سائن کرنے کا وقت نہیں تھا. رات کے 11 بج گئے، سائن تو کرنے تھے جب تک آخری ملزم کی کیس کی ہیئرنگ نہیں ہوتی، اس وقت تک جو ہے سائن ہونے ہیں اور جج اپنی ڈیوٹی بونڈ ہے، جج بیٹھا ہے. میرا سارا کہنے کا مقصد یہ ہے، اوورآل جو نچوڑ ہے، کہ آپ قانون بناتے ہیں، قانون بہت اچھے ہیں، پہلے اویئرنیس دیں، پہلے لوگوں کو وارننگ دیں، اس کے بعد چلان کریں جو آپ کے پاس اختیار ہے. آخری ہے بار بار وارننگ سے بعد آپ کے پاس آن لائن ڈیٹا ہے، چلان آپ میرا چیک کریں. فوڈ اتھارٹی والے آپ دیکھ سکتے ہیں، کسی بھی دکان پہ جاتے ہیں، ایک وارننگ 2 3 اور اپڈیٹ کرتے ہیں آن لائن. پھر وہ کہتے ہیں دکھاتے ہیں ہم اس ڈیٹ کو آئے تھے پچھلے مہینے، آپ کو کہا تھا یہ صفائی کر لے، نہیں ہوئی، انہیں پھر جا کے جرمانہ ہیوی کرتے ہیں اور اس کے بعد FIR کرتے ہیں. آپ نے پہلا کام یہ FIR سے شروع کر دیا. جن بچوں پہ آپ نے بات کی FIRs ہوتی ہے ان کا کیا مستقبل ہوتا ہے. CRO کرمنل ریکارڈ جو بن جاتا ہے نا، وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ میں ختم ہی نہیں ہوتا. اور ان لکیلی ہم ایسے ملک میں ہیں جہاں پہ عدالت عالیہ، عدالت عظمیٰ کی کافی ججمنٹس بھی ہیں کہ یہ CRO ختم کریں. مائنر اوفینسز میں ہائی کورٹ ملتان بینچ میں بھی ایڈوکیٹ الیاس وسلی نے اپلیکیشن دائر کی تھی، آرڈر ہو چکا ہے، پشاور ہائی کورٹ کا بھی ہو چکا ہے. لیکن اس سب کے باوجود جو ہے ابھی تک کسی ایک بندے کا، ناٹ اے سنگل مین
डिलीटेड क्रिमिनल रिकॉर्ड FIR किसी का भी उस सिस्टम में कैरेक्टर सर्टिफिकेट में कोई वो नहीं निकल डिलीट नहीं किया ख़त्म गया। नहीं हो सका। अब ये क्या होगा, अब किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए वो अप्लाई करेगा तो कहते हैं पहली रिक्वायरमेंट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले आएँ, देखेंगे यार आप पे तो FIR है, आप जाएं। आप कहते हैं कि इस कानून का क्या इतलाक़ है। बाहर के ममालिक में तो मैंने कहा कि जो ट्रैफिक की कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है उसकी तो गुंजाइश ही नहीं है, वो लोग अपने मुल्क में आने नहीं देते कि ये इतना बड़ा वायलेटर है। तो ये बच्चे बाहर के मुल्क में नहीं जा सकेंगे, स्कॉलरशिप्स में नहीं मिल सकेगी, गवर्नमेंट नौकरी के लिए अहल नहीं होंगे, सारी ज़िंदगी दब्बा लगा तो रहेगा। फिर इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि जब भी कोई लॉ नया बनाए उसमें सबसे पहले जो है वो कैंपेन, जिस तरह मैंने कहा वो तो कैंपेन वो सारा हो गया। मगर अब क्या होगा, क्योंकि अब ये स्टूडेंट जो बेचारे बच्चे जो हुकूमत ने जिस तरह एक बैक स्टेप पे गई है मरियम नवाज साहिबा, और उसने कहा कि बच्चों को जो है मैं 16 साल तक या 15 साल तक दोबारा लाइसेंस बनवाने का मैं वो करूँगी जारी। अगर वो बना देते हैं लॉ और कम उम्र बन जाता है तो नए पे FIR नहीं होगी। जिन पे हो गई है उनका ये कोई तरमीम करें, बैठे तो हैं तरमीम तो रातों रात जो करवाना चाहें आपको। हाँ, लॉ ला सकते हैं दोबारा, लॉ नया बनाए, उसमें इसी में अमेंड कर दें कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिनके ऊपर ये माइनर ऑफेंसेस हैं इन बच्चों पे खास तौर पे वो डिलीट। अच्छा, कानून क्या कहता है कि ऑफेंस और क्राइम दोनों में फ़र्क है। क्राइम ये होता है कि हीनियस क्राइम्स जिसमें डकैती है, कत्ल है, ये चीज़ें आती हैं, मगर ऑफेंस जो है वो माइनर जुमरे में आता है। क्या इसमें भी FIR देना लाजमी होती है? देखें, ये मैंने फिर कहा कि ये क्राइम ही है, ट्रैफिक वायलेशन क्राइम ही है, ऑफेंस नहीं क्राइम है, क्राइम ही है। अब देखें अगर ट्रैफिक वायलेशन में अगर नहीं वो कितने, कल देखें इस्लामाबाद में क्या हुआ, लाहौर में क्या हुआ, लोगों का मर्डर हो रहा है, जीप चला रहा है अंडर एज, नीचे लोग आ रहे हैं, गाड़ियाँ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो क्राइम ही कमिट हो रहा है ना। लेकिन ऑफेंस जुर्म है ये। मैं अब यहाँ पे सिर्फ इतना ये कहना चाहूँगा कि ये जो लॉ बनाया है, एक तो जिन पे FIRs हो गई, इससे पहले भी आपने देखा होगा छोटे बच्चों पे अंडर एज के हवाले से मुहिम चली थी और मंसूर अल कराना साहब थे CPO मुल्तान, उन्होंने इतने बच्चों को पकड़ा और उनके सारों का मुस्तकबिल तबाह। आज तक वो अदालतों के हाई कोर्ट्स के चक्कर लगा रहे हैं कि खुदारा हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्लियर किया जाए, हम फंस चुके हैं। तो इनका जो इस वक्त मुल्तान में 3000, इस वक्त जो आप देख सकते हैं इस वक्त मुल्तान में 3000 बच्चों पे ऊपर FIR हुई हैं। उनका क्या, मैंने इंटरव्यू के दौरान एक ने कहा मैं CSS का अटैम्प्ट देना था मैंने। अब आप बताएं कि CSS वाले कहाँ रखेंगे कि जो लॉ के खिलाफ वर्जी करते हैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि एक तो अमेंड करें, जिस तरह आप कह रहे हैं कि जिस बाकी अमेंडमेंट हो रही है, तो जिन पे FIRs हो गई हैं माइनर ऑफेंसेस, इनको जो है डिलीट होना चाहिए, एग्जाम्प्ट होना चाहिए। और दूसरा, कम उम्र, अब 12-13 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा चला सकता है मोटरसाइकिल। हमारे पास कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसी के साथ एक और भी चीज़ आती है ना। अब लर्नर, हमने देखा कि एक शख्स ने लर्नर बनवाया हुआ था, उसका भी चालान कर दिया गया। तो क्या लर्नर के ऊपर भी चालान है? देखें, बड़ी अहम आपने वो की, लर्नर जो होता है वो सीखने का एक टेनओवर होता है। जब लर्नर आप बनवाते हैं तो 40 दिन के लिए जो है आपको कहा जाता है कि 40 डेज़ बाद आपको लाइसेंस मिल जाएगा। तो लर्नर एक सीखने का मरला होता है, उसमें भी आप रोड पे नहीं चला सकते होते। लेकिन यहाँ पे नरमी करनी चाहिए कि जिसने लर्नर बनवाया, ज़ाहिर बात है सीखा हुआ है तो उसने बनवाया, तो 40 दिन का टेनओवर, जब तक लाइसेंस नहीं है कानून के मुताबिक उस पर FIR हो सकती है। शुक्रिया मार साहब। जी तो नाज़रीन, आपने बात सुनी, और कानून पर अमल दरामद करना हर एक शख्स की ज़िम्मेदारी है। ख़ास तौर पे ट्रैफ़िक कवानीन को मानना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपकी अपनी ही सेफ्टी जो है वो आती है। हेलमेट पहनेंगे तो एक्सीडेंट से बचेंगे, और उसके साथ साथ जो सर की ख़ास तौर पे चोटें होती हैं उनसे बचा जा सकेगा। इसी के साथ साथ जब आप सीट बेल्ट बांधेंगे तो सीट बेल्ट में भी आप ही की सेफ्टी है कि गाड़ी जो है अगर उसका एक्सीडेंट होता है तो आपको चोट लगने से आप बच सकते हैं। इसी के साथ साथ जहाँ पर कानून पर अमल दरामद करना आवाम की ज़िम्मेदारी है, वहीं पर ही हुकूमत की भी कुछ पॉलिसी बनती है कि जब भी कोई नया कानून लेकर आएँ तो पहले उसकी आगाही मुहिम जो है वो चलाई जाए। इसी के साथ साथ जब हम ये देखते हैं कि जो बच्चों के ऊपर FIRs हो चुकी हैं, तो मरियम नवाज साहिबा ने जहाँ पर कानून में तरमीम की हैं और कानून इम्प्लीमेंट करवाए हैं, इसी तरीके से इन बच्चों को जिनके ऊपर FIR हो चुकी हैं उनको भी एग्जम्प्ट किया जाए, और उनका CRO जो एक रिकॉर्ड बनता है उस रिकॉर्ड को
ख़त्म किया जाए ताकि वो अपना फ्यूचर जो है वो सेव कर सकें। अब बनाम सरकार जो है वो हुकूमत से यही सवाल छोड़ कर जाती है कि कानून बनाएं ज़रूर मगर आगाही पहले ज़रूर दें। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।